लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जंग बद्र का वाक़िया। जी हाँ नाज़रीन, इस्लाम की पहली जंग बद्र का वाक़िया। एक ऐसी जंग जिसमें मुसलमानों की तादाद 313 थी और कुफ्फारों की तादाद 1000 से भी ज्यादा, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों को फतह दिलवाई। जी हाँ नाज़रीन किराम, एक ऐसी जंग जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते आसमान से भेजे और मुसलमानों ने वो जंग फतह की। इस्लाम की तारीखी पहली जंग बद्र का वाक़िया। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन किराम, जंग बद्र को गुजरे हुए 1400 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसकी याद आज भी मुसलमानों के ईमान को ताज़ा कर देती है। सदियों बाद आज भी मकाम बद्र कुफ्फार की शिकस्त फाश और मुसलमानों की फतह व कामरानी की गवाही देता है। और क्यों न दे, खुद अल्लाह तबारक व ताला ने अपने कलाम रब्बानी में इसका जिक्र फरमाया है। चुनांचे सूरह अनफाल में पूरी तफसील से और सूरह आले इमरान व सूरह अल सफ आयत 11, सूरह अल मोमिनून, सूरतुल बकरा, सूरतुल अनकबूत वगैरह में इस जंग के हाल को बयान फरमाया है। अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और बेशक अल्लाह ने बद्र में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल बेसरो सामान थे, तो अल्लाह से डरो, कहीं तुम शुक्रगुजार हो। 13 साल तक कफ़ारे मक्का ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके सहाबाए किराम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। ये था कि मुट्ठी भर ये बेसरो सामान मुसलमान भला इनकी जंगी ताकत के सामने कैसे ठहर सकते हैं। लेकिन ये तो तौहीद के मतवाले सच्चे आशिक रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जरा बराबर भी पीछे नहीं हटे। इनका ईमान इंतहाई मजबूत और इनका इश्क बेलोस था। अल्लाह तबारक व ताला ने इनकी मदद फरमाई और सिर्फ 313 मुसलमानों ने अपने 3 गुना बड़े लाओ लश्कर को इनकी तमाम तर मादी ताकत के साथ खाक चाटने पर मजबूर कर दिया। इस्लाम की जंगों में जंग बद्र सबसे पहली और कुफ्र शिर्क में इम्तियाज पैदा करने वाली जंग है, इसलिए कि इस्लाम की इज्जत व शौकत की इब्तिदा और कुफ्र शिर्क की जिल्लत व रुसवाई की इब्तिदा इस गज़वा से हुई। इसीलिए इसमें शरीक होने वाले असहाब की, सहाबाए किराम की कुरान और हदीस में बड़ी फजीलत आई है। सहाबाए किराम का ईमान बिल यकीन की मंजिल से आगे था। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर ईमान इतना रासिक था कि जिसकी मिसाल आज तक दुनिया में नहीं मिली, न आने वाले सुबह क़यामत तक मिलेगी। आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत मदीना फरमाई तो कुफ्फार कुरैश ने हिजरत के बाद भी मदीना तैयबा पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी। जंग बद्र से पहले इत्तफाकी झड़प जो सहाबाए किराम और कुरैश मक्का में हुई और उसमें उम्र बिन खुसूमी का कत्ल हो गया, जिसने कुफ्फार मक्का के गुस्से को मजीद बढ़ा दिया और उस वाक़ये से भड़क कर कुफ्फार मक्का ने ज़बरदस्त जंगी तैयारियां शुरू कर दी। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब इन हालात की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम को जमा किया। इस वाक़ये और कुफ्फार मक्का की तैयारियों का जिक्र फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर असहाब ने जवाब में जोशीली, जानिसारी व फिदायाना तकरीर की। हज़रत साद बिन अबादा खजरज के सरदार अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम अगर आप हुक्म फरमाएं तो हम समंदर में कूदने को भी तैयार हैं। हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की तरह ये नहीं कहेंगे कि आप और आपका रब खुद जाकर लड़ें, हम तो यही बैठे हुए हैं, बल्कि हम तो आपके दाएं से, बाएं से, सामने से और पीछे से लड़ेंगे। फिर आपने और तमाम सहाबा ने ऐलान किया कि हम लोग वाकई आपके ताबेदार होंगे। जहां आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसीना गिरेगा हम अपना खून बहा देंगे। आप बिस्मिल्लाह कीजिए और जंग का हुक्म फरमाएं।
انشاءاللہ اسلام ہی غالب آئے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اس جذبے کو دیکھا اور سرفروشانہ جوش ایمانی کو دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس فرحت مسرت سے چمک اٹھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر ان سب کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعائے خیر فرمائی اور ارشاد فرمایا، خداوند قدوس نے مجھے قافلہ و لشکر میں سے کسی ایک پر فتح عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور قسم با خدا میں ابھی سے کفار کے سرداروں کی قتل گاہ دیکھ رہا ہوں۔ یہ تھا صحابہ کرام کا ایمان کامل، اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی آزمائش فرمائی۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے، کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلو سی حالات نہ آئی؟ انہیں سختی اور شدت سے بلا بلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ کہہ اٹھے رسول اور اس کے ساتھی ایمان والے، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اتنی آزمائش ہونے کے بعد بھی اللہ نے ان سے راضی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ لقد رضی اللہ عن المومنین، بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے۔ قرآن کریم سورۃ الفتح آیت نمبر 18۔ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے تو ان کے ایک مٹھی گندم کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ان کے آدھے مد کے برابر۔ اور ناظرین کرام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں کہاں کون مرے گا کافروں کا یہ تک بتا دیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ کافر وہیں پر ہی قتل ہوا۔ جنگ بدر 17 رمضان المبارک جمعۃ المبارک 2 ہجری بامطابق 13 مارچ سن 624 عیسوی میں واقع ہوئی، اور اسی سال بہت بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ تحویل قبلہ بھی اسی سال ہوا، اسی سال زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، اسی سال جہاد کی اجازت ملی، اسی سال امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر روزے فرض ہوئے، اسی سال آیت جہاد نازل ہوئی اور مسلمانوں نے جنگ بدر سے جہاد کا آغاز کیا۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 110 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر ایک کنواں ہے جس کا مالک ایک شخص مسمى بدر ابن عاصم میر نے کھودا تھا۔ اس کے نام سے یہ گاؤں تھا جہاں زمانہ جہالت میں سالانہ میلہ بھی لگتا تھا۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کی سرزمین میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا اور فرمایا کہ صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت سچ ہے، حق ہے، تو آہستہ آہستہ لوگ حق کو قبول کرنے لگے اور اسلام میں داخل ہونے لگے۔ مدینہ میں بھی اسلام پھیلنے لگا۔ یہ بات کفار مکہ کو پسند نہ آئی، ان کے لیے یہ انتہائی تکلیف دہ بات تھی۔ قریش مکہ ہمیشہ اسلام کو مٹانے اور اس کے ماننے والوں کو ختم کرنے کے لیے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کو ہر وقت مدینے پر اور مسلمانوں پر حملے کا خوف لگا رہتا تھا۔ اس صورتحال کی نزاکت کا یہ حال تھا کہ صحابہ کرام ہتھیار لے کر چلتے، ہتھیار لے کر سوتے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح کی حفاظت تدابیر اختیار فرماتے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشاعت دین میں لگے رہتے۔ آپ اور آپ کے جانثار ساتھی مدینہ اور اطراف میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں لگے رہتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کے اثرات تیزی سے دور دراز علاقوں تک پہنچنے لگے۔ لوگ اسلام کی حقانیت، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر مشرف با اسلام ہو رہے تھے۔ ان کوششوں سے بحرین کا سردار عبد القیس مدینہ کی طرف اسلام قبول کرنے آ رہا تھا۔ کفار مکہ نے راستے میں ہی اسے روک لیا۔ رجب 2 ہجری میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حجش کی قیادت میں 12 آدمیوں کا ایک دستہ اس لیے بھیجا کہ قریش کے تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت پر اور ان کی تیاریوں پر نگاہ رکھے۔
اتفاقی طور پر قریشیہ قافلہ مل گیا اور جھڑپ ہو گئی، جس میں عمرو بن الحضری کا قتل ہو گیا۔ 2 لوگ گرفتار کر کے لائے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قتل کی خبر سن کر تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، قیدیوں کو رہا کر دیا اور مقتول کو خون بہا ادا کیا۔ اس واقعے کو قریش مکہ نے ادا کیا اور عرب کے تمام قبائل کو خوب پروپیگنڈا مسلمانوں اور اسلام کے خلاف اکسایا اور اسلام کے خاتمے کا منصوبہ بنا کر مسلمانوں سے بدر کے مقام پر جنگ کا آغاز کیا۔ اس معرکے کا ذکر دنیا کی تمام تاریخی میں موجود ہے۔ انسائکلوپیڈیا، جو کہ 32 جلدوں پر تاریخ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کی مستند کتاب مانی جاتی ہے، اس میں بھی اس کا تفصیل سے ذکر ہے، لیکن افسوس جیسے اور تاریخ دانوں نے اسلام کی دشمنی کی وجہ سے تاریخ سے انصاف نہیں کیا، اسی طرح اس کے مصنف نے بھی بددیانتی سے کام لیا۔ خاص کر جنگ کے بعد آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ قیدیوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ، اس کا ذکر سر سے غائب ہے۔ بہرحال جنگ بدر کا ذکر تو کلام الہی میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں احسان جتایا ہے۔ کفار کے لشکر میں کھانے پینے کا بہت کثرت سے سامان تھا اور تا روز یعنی کہ ہر ایک روز 11 اونٹوں کو ذبح کر کے وہ کھاتے، جبکہ اسلامی لشکر میں سامان کی حالت یہ تھی کہ کسی کے پاس 1 سا کھجور، کسی کے پاس 2 سا کھجور۔ کفار کے لشکر میں عیش و عشرت کا سامان کافی تعداد میں تھا اور وہ گانے بجانے بھی کر رہے تھے اور پانی کے پڑاؤ کے بھی قریب تھے، یہاں تک کہ وہ طوائفوں کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ جبکہ مسلمانوں کے پاس ایک خیمہ صحابہ کرام نے کھجور کے پتوں سے اور ٹہنیوں سے ایک جھوپڑی تیار کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس میں ٹھہرایا۔ آج اس جگہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ جنگ بدر کی ترتیب انسائکلوپیڈیا ٹونیکا کا مصنف لکھتے ہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے 55 سال گزارنے کے بعد پہلی بار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 مارچ 624 عیسوی بمطابق 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں جنگ بدر میں شرکت فرمائی۔ پہلی ہی جنگ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لشکر کی ترتیب ایسی بہترین طریقے سے انجام دی گئی کہ دنیا کے سامنے ایک مثال قائم فرمائی۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم و فنون کے ساتھ علم و فن حرب بھی ودیت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب سے نوازا تھا۔ جنگ بدر کے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ میدان جنگ کا معائنہ فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین پر اپنا دستے مبارک رکھ کر فرمایا، یہ فلاں شخص کے گر گر کر مرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کے مر کر گرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کا مقتل ہے اور یہ فلاں کی جائے کشتن ہے، اور ایک ایک کے مارے جانے والے کا نام اور اس کے مقتل کا نشان بتایا، اور ان میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ کے بدخلاف نہ مارا گیا، چنانچہ اسی جگہ سے ایک بالشت بھی ہٹ کر نہ مرا۔ یہ ہے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جنگ بدر کی لڑائی کے دن صبح فجر میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاد کی تلقین کی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صف بندی کی اور لشکر جرار کو شکست دینے کی عہنی عزم سے میدان جنگ کی طرف بڑھے۔ یہ مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا، اس لیے کہ اپنے ہی بھائیوں سے مقابلہ کرنا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے عبد الرحمن سے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے باپ عتبہ سے و غیر مقابلہ کرنا تھا۔ سب سے پہلے جہنم کا ایندھن عمر الحضری کا بھائی عامر میدان میں نکلا اور مد مقابلہ کو بلایا۔ مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام نکلا اور چشم زدن میں اس مغرور کا خاتمہ کر دیا۔ یہ اپنے بھائی کا انتقام لینے آیا تھا، وہ جہنم رسید ہو گیا۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا
ولید بن عتبہ میدان میں نکلے اور مبارز 3 انصاری صحابی نکلے۔ ان تینوں نے ان سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم بکری چرانے والے چرواہے سے نہیں لڑیں گے، یہ ہماری ہم پلہ نہیں ہے، اور غرور میں چلا کر کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مقابلے میں قریشی بھیجو، ہم بہادر ہیں، چرواہے سے نہیں لڑتے۔ چنانچہ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں امیر حمزہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے نکلے۔ مغرور قریش سرداروں نے ان کے نام پوچھے اور کہنے لگے، ہاں تم ہمارے ہم پلہ ہو۔ مقابلہ شروع ہوا۔ چند لمحوں میں حضرت حمزہ نے شیبہ کو جہنم رسید کر دیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ولید کو قتل کر ڈالا، اور لشکر اسلام سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ اسی دوران عتبہ اور حضرت عبیدہ نے زبردست جنگ لڑی اور دونوں زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے مد مقابل کو جہنم رسید کر کے عتبہ کی طرف لپکے اور ایک ظرف میں اس کا کام تمام کر دیا اور عبیدہ کو لشکر میں اٹھا لائے۔ کفار نے جب ان کے نامور سرداروں کو کٹتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے یک بارگی حملہ کر دیا تاکہ اکثریت کے بل بوتے پر لشکر اسلام کو شکست دے دے۔ زبردست جنگ جاری تھی۔ کفار قریش کٹ کٹ کے گر رہے تھے، مسلمان خوب شجاعت جواں مردی سے لڑ رہے تھے۔ اسی دوران اسلامی لشکر کے 2 کم عمر بچے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت سے جنگ میں شامل ہوئے تھے، معاذ بن عمرو بن جموع اور معاذ بن عذر، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، چچا جان آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ وہ کہاں ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں بکتا ہے۔ آپ نے اشارے سے بتا دیا، وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ یہ دونوں ننھے مجاہدین پیدل دوڑ پڑے، دونوں نے ابو جہل پر حملہ کیا۔ زبردست مقابلہ ہوا۔ ابو جہل نے معاذ بن عمرو پر حملہ کیا، آپ کا بازو کٹ کر لٹک گیا، آپ نے پیر سے دبا کر اسے ہٹایا اور ایک ہی ہاتھ سے ابو جہل پر زبردست وار کیا اور اسے واصل جہنم کر دیا۔ زور کا نعرہ لگا۔ ابو جہل کے قتل ہوتے ہی کفار قریش میں خلبلی مچ گئی اور اتنے بڑے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدد بھیجی۔ قرآن مجید میں سورہ انفال آیت نمبر 8، جس کا ترجمہ ہے، جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں 1000 فرشتوں کی قطار سے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں اولن 1000 فرشتے آئے، پھر 3000، پھر 5000۔ صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے آگے کافر بھاگا جا رہا ہے۔ اچانک کوڑے کی آواز آئی اور کافر خود بخود قتل ہو گیا۔ جنگ شروع ہوتے ہی کفار کو مسلمان بہت ہی زیادہ دکھنے لگے تھے، جس سے ان پر رعب چھا گیا تھا اور یہ پھر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کے کل 14 لوگ شہید ہوئے اور قریش کے 70 لوگ واصل جہنم ہوئے، جس میں آدھے سے زیادہ لوگ حضرت مولائے کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ 70 سے زیادہ گرفتار ہوئے۔ کفار قریش کے مقتولین میں ان کے تقریباً تمام نامور سردار شامل تھے اور گرفتار ہونے والے بھی ان کے معززین تھے۔ باوجود قدرت و طاقت کے قصوروار کو معاف کر دینا اور اس سے اچھے سے پیش آنا، اس سے حسن سلوک کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 13، جس کا ترجمہ ہے، تو آپ معاف فرماتے رہیں ان کو اور درگزر فرمائیں، بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو، یعنی وہ ستاتے رہے، آپ نظر انداز کرتے رہے، اور اے مجموعہ ہر خوبی و دل بری، آپ اپنا کام کریں، عفو و درگزر سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اخلاق کی کتنی بے نظیر تعلیم دی ہے۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ادبنی ربی فاحسن تادیبی، یعنی میرے تعلیم و تربیت میرے رب نے فرمائی اور خوب فرمائی۔ اور بھی آیات کریم آپ کے اعلیٰ اخلاق کا اعلان کرتی ہے۔ آپ کمال عفو و درگزر فرمانے والے تھے، مطلب یہ کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہ لیا،
جس نے آپ کے مال کو برباد کیا یا آپ کو برا بھلا کہا یا تکلیف پہنچائی، اس سے آپ نے معاف کر دیا۔ البتہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کیا یا مرتد ہو گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے ما انتم لا نفسا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے تعلق سے کسی سے انتقام نہ لیا اور انتہا کی حرمات اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرنے پر سزا دی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسیران بدر کو صحابہ کرام میں تقسیم کر کے انہیں آرام سے رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے اپنے محبوب قائد کے فرمان پر اس حد تک عمل کیا کہ خود کھجوریں اور سوکھی روٹی کھا کر قیدیوں کو کھانا کھلایا۔ یہ قیدی صحابہ کرام کے حسن سلوک سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان میں بہت سے مشربہ اسلام ہو گئے، جن میں عباس بن عبد المطلب اور عقیل بن ابو طالب وغیرہ شامل تھے۔ ان قیدیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے مشورہ طلب فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قتل کر کے دشمن کی طاقت کو توڑنے کا مشورہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتفاق کرتے ہوئے اسیران جنگ سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ جو قیدی غریبی کی وجہ کر فدیہ نہیں دے سکے اور وہ پڑھے لکھے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 صحابی کو پڑھانے کے عوض رہا فرما دیا۔ تعلیم کی اہمیت کا اندازہ اس سے مسلمان لگائے۔ افسوس کہ آج مسلمان تعلیم میں پیچھے ہے، طرح طرح کے جھگڑوں میں پڑھ کر وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہر ایک عمل رول ماڈل، راہ عمل اور راہ نجات ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی رول ماڈل ماننا چاہیے۔ جنگ بدر کی فتح میں اللہ تعالیٰ کی مدد، صحابہ کرام کا ایمان بالیقین کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گریہ وزاری اور دعا کرنا، جواب میں اللہ نے فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا۔ صحابہ کرام کا ذوق شہادت، بہتری جنگی انتظام، مشہور قریشی سرداروں کی موت سے کفار مکہ میں گھبراہٹ وغیرہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی تھی، جو آج کے مسلمانوں میں بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کی مدد و نصرت سے حق و باطل میں حق کو فتح ملی۔ اللہ ہم سب کو حکم الہی و رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔